अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, जहां हम आए दिन बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये मसला है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हमारा मुल्क निबर्द आजमा है, हमारी कौम को ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, वहीं पर ये बहुत ही अनफेयर बात होगी कि जहां खुशी की एक बात है और पूरी कौम को मुबारकबाद देने की बात है, उस पर इंसान बात ना करे। आज के प्रोग्राम का आगाज हम एक बहुत खुशी की खबर से कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आलमी सतह पर पेशावर बीआरटी के हवाले से तारीफ समेटने को मिल रही है। जो बीआरटी की इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की कमेटी है, उसने रिसेंटली पेशावर बीआरटी को गोल्ड स्टैंडर्ड बीआरटी का दर्जा दिया है और 100 में से 97 नंबर दिए हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पख्तूनख्वा की अवाम को मुबारकबाद देते हुए आज ट्वीट किया कि पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारक, बीआरटी की इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कमेटी की जानिब से पेशावर बीआरटी को गोल्ड स्टैंडर्ड बीआरटी सर्विस का दर्जा देते हुए 100 में से 97 नंबर यानी 100 में से 97 मार्क्स दिए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि यह सर्विस हर लिहाज से आलमी स्टैंडर्ड से यानी आलमी मयारात से हम-आहंग है। दूसरी ट्वीट में खान साहब कहते हैं कि पेशावर बीआरटी ने शहर में अवामी नकलो हमल के निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर दिया है। चुनाचे अगस्त 2020 में इसके आगाज से लेकर अब तक 71 मिलियन से जायद यानी 7.1 करोड़ से जायद लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं अगस्त 2020 से लेकर आज तक। और उसमें एक और जो उन्होंने स्टार्ट शेयर किए वो बड़े दिलचस्प हैं कि अब तक बीआरटी से मुस्तफीद होने वाले लोगों की अगर आप तादाद देखें तो उसमें 20% खवातीन हैं और 60% वो लोग हैं जो इसमें सवार हुए जो कम आमदनी से ताल्लुक रखते हैं, लो इनकम ग्रुप में जो फॉल करते हैं। आज इस हवाले से भी और दीगर कुछ इश्यूज के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और जनरली वफाक की जो पीटीआई की हुकूमत है उस हवाले से कुछ हम तुंदो तेज सवालात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान बंगश साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर बराए आला तालीम है। बंगश साहब, हमें के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अच्छा बंगश साहब, चूंकि अब जाहिर है आपकी केपी में भी हुकूमत है जहां पर आप सूबाई वजीर भी हैं, लेकिन वफाक में भी आपकी हुकूमत है, तो आपकी जमात चूंकि बरसर इख्तिदार है तो हम आपसे जरा सवालात करेंगे ओवरऑल पीटीआई की गवर्नेंस के हवाले से। सबसे पहले तो इस जो आपको एजाज हासिल हुआ है इस हवाले से आप अपने तासुरात का अगर इजहार करना चाहें तो आप कीजिए, ताकि उसके बाद फिर हम आपसे जरा एक रैपिड फायर राउंड शुरू करें सवालात का। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका मलिहा। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। देखें, जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं, कोई बड़ा आप कदम उठाते हैं, तो नाकिदीन बहुत बड़ी तादाद में आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके इंटेंशंस को क्वेश्चन करते हैं, आपके जो मूव्स हैं उनके ऊपर बिला वजह भी करते हैं, आपको डीमोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं, डिस्करेज करने की भी। लेकिन हमने वजीर आजम साहब ने हमें सिखाया है कि आपने सब्र तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ अपने मकसद को अचीव करना है, रास्ते में जो भी रुकावटें आए। यही मामला जो है वो बीआरटी के साथ भी था। जब 2017 में बीआरटी के ऊपर काम शुरू हुआ तो अजीब किस्म की हमें क्रिटिसिज्म सामने आई। लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, बीआरटी नहीं चल सकती, इसमें ये खामियां होंगी, ये प्रोजेक्ट नाकाम है, इसमें लोग सफर नहीं करेंगे, लोगों को नुकसान होगा, हुकूमत को नुकसान होगा। हत्ता कि जब 2018 में हम इलेक्शंस में गए तो मुझे याद है, मैं भी चूंकि पेशावर से ही इलेक्शन लड़ा हूँ, तो अपने हलके के लोगों को पहले दिन जब मैं बता रहा था बीआरटी की अफादियत कि जी आपको अभी तो मुश्किलात है लेकिन जब ये बनेगी, तो मुझे एक बुजुर्ग शख्स आए और उन्होंने कहा बेटा आप हमें ये ना बताएं कि इसके क्या फायदे हैं, हमें पता है इसलिए हम हर किस्म की मुश्किलात देख रहे हैं, आपकी भी और हमारी भी, लेकिन जब ये बनेगी तो हमें इसका पता चल जाएगा। तो वही हुआ, बीआरटी बन भी गई, बीआरटी रोड्स पे भी आपको नजर आ रही है। वजीर आजम साहब ने खुद इसका इफ्तिताह किया और इतनी अफोर्डेबल, इतनी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सर्विस जिसने पेशावर को पूरा एक मोबिलिटी का इकोसिस्टम प्रोवाइड किया। सही। अब अगर आप रफली देख लें तो 2,56,000 लोग रोजाना की बुनियाद पर पेशावर बीआरटी से सफर कर रहे हैं, इसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। ये तो अगर आप अवामी राय देख लें, अगर 2,56,000 लोग सफर कर रहे हैं तो मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 100% आपको सेटिस्फेक्शन रेट मिलेगा। जो आपका एंड यूजर है, जो आपका सिटीजन है, जिसके लिए ये सर्विस बनी,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی لوگوں کو یہ پروجیکٹ جو ہے کٹک رہا تھا. میڈیا میں ایک کیمپین چلی کہ جی یہ تو سفید ہاتھی ہے, اور یہ حالانکہ اگر پاکستان کے دیگر میٹروز کی آپ بات کریں, ان کا فائنینشیل ماڈل دیکھ لیں, ان کا آپریشنل ماڈل دیکھ لیں اور اس کا دیکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے, خاص طور پہ جب 2014 کا دھرنا تھا, تو اس میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر اکثر اس جنگلہ بس کو, میٹرو بس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ جی اس سے قومیں نہیں بدلتی. تو آپ یہ تھوڑا سا بتائیے کہ اب نون لیگ پر شکوہ کرتی ہے کہ ہم نے بھی تو ایک پبلک فرینڈلی پروجیکٹ ہی لے کر آئے تھے, تو میٹرو بس جو لاہور میں چلی, جو پنجاب میں چلی, اور آپ کی جو پشاور بی آر ٹی ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ دو تین چیزیں ملیحہ جی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو جس دن خان صاحب نے افتتاح کیا 13 اگست کو وزیر اعظم صاحب نے, تو اسی دن انہوں نے کہا کہ خٹک صاحب ٹھیک فرما رہے تھے, کہہ رہے تھے, اور میں شاید ٹھیک نہیں تھا زیادہ. تو یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے. یہ بڑے لیڈر کی جو ہے, کیونکہ ان میں ہمبلنس ہوتی ہے, ہیوملٹی ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کہاں پہ کیا کس اینگل سے سوچ رہے تھے. خان صاحب کا پہلے دن سے رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کو, رول آف لا کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں, ریفارمز ہیں, ان کو. تو اگر آپ دیکھ لیں تو 2013 میں جب کے پی میں حکومت آئی تو میں آپ کو بلا تفریق یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, کسی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر کے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا, لوٹ مار کا, ایزی لوڈ کا, کمیشن مافیا کا, کرپشن مافیا کا ایک بازار گرم تھا. 2013 سے لے کر 2017 تک اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا پرویز خٹک صاحب نے وزیر اعظم صاحب کی رہنمائی میں. 17 میں پھر خٹک صاحب کی یہ رائے تھی کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ساتھ ہمیں ویزیبل پروجیکٹس بھی کرنے چاہیے. یعنی بیلنس ایک ضروری ہے کہ آپ ادارہ جاتی اصلاحات بھی لے آئیں, ساتھ ہی ساتھ آپ انفراسٹرکچر یا جو ویزیبل آپٹکس ہیں اس کے اوپر بھی کام کریں. تو خٹک صاحب نے خان صاحب کو کنونس کیا کہ جی اب ہم بی آر ٹی کی طرف جاتے ہیں. اب بی آر ٹی اور دیگر میٹروز میں کیا فرق ہے, میں اگر اس کے اوپر آپ سے بات کروں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا. یہ ایک بہت لمبی بحث ہے, اس پہ میں کئی شوز بھی کر چکا ہوں کہ بی آر ٹی جو ہے آپ کا واحد انوائرمنٹل فرینڈلی ہائیبریڈ گاڑیاں آپ کی ہماری اونرشپ میں ہے, 3rd جنریشن ITS سسٹم. یہ پاکستان میں کسی بھی میٹرو میں نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کی جو ٹیکنیکلٹیز دیکھ لیں, ہائیبریڈ جو انوائرمنٹ فرینڈلینس ہے اس کی, اگر آپ اس کی یونیورسل ایکسیسیبلٹی دیکھ لیں, اگر آپ اس کی وومن فرینڈلینس کو دیکھ لیں, یعنی اوور آل یہ ایک پورا ایکو سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے پشاور کو. یہ دیگر میٹروز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے تھے, تو وہ اس بات پہ کہہ رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہونی چاہیے. وہ بھی 2013 سے 17 تک وہ لیجسلیشن خیبر پختونخوا لے کر آئی جس کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی. RTI, RTS, ہم نے اسمبلی سے وہ قوانین پاس کیے, ویسل بلور ایکٹ, وہ چیزیں جو ہے آپ کی رول آف لا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اچھا, فائنینشیل ماڈل میں کیا فرق ہے؟ میٹرو, لاہور میٹرو کو اگر دیکھا جائے اور پشاور بی آر ٹی, تو آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ بہت بات کی, نون لیگ کے بہت سے رہنما اس پر آپ پر تنقید کرتے تھے کہ جی ہم پر تو میٹرو کا ہی کہتے تھے کہ جی قرضہ لے کر بنا لیا, کمیشنز کھا گئے, کٹس کھا گئے. تو آپ لوگوں کی فائنینشیل وائبلٹی کا ماڈل ذرا بتائیں کہ یہ کیا ہے پشاور بی آر ٹی کا؟ دو اس کے فائنینشیل ماڈلز ہیں, اگر آپ کو میں تفصیلاً بتاؤں. ایک تو جو اس کی جو بنانے کی جو ویلیو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو میٹروز سے بہت کم ہے. وہ جو دیگر میٹروز ہیں وہ اگر 2013 سے پہلے یا 13-14 میں بنی تھی, ان کے اگر آپ پر کلومیٹر ریٹس دیکھ لیں اور اس کے دیکھ لیں تو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا. اس میں ایلیویٹڈ ورژن بہت زیادہ ہے. وہ جو آپ جن کو پل وغیرہ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر یقینی طور پر کاسٹ زیادہ آتی ہے, لیکن اس کے باوجود پشاور کی بی آر ٹی جو ہے ان سے سستی پڑی ہے ہمیں. دوسرا جو فائنینشیل ماڈل ہے وہ اس کی آپریشنل ایسپیکٹ ہے. اگر آپ آپریشنز کو اس کے دیکھ لیں تو اس کا بریک ایون جو ہے وہ تقریباً 1,80,000 پیسنجر سے جب یہ زیادہ ہو جائے, تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2,56,000 تک ہمارے پیسنجرز آتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد, لاہور, ملتان کی بی آر ٹیز کو دیکھ لیں تو وہ ابھی بھی 50,000 سے زیادہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور پشاور جیسے چھوٹے شہر میں آپ کو 2,56,000 پیسنجرز کو ایکوموڈیٹ کرنا, ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے کر جانا. تیسرا جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ اس کے پارک اینڈ رائڈ پلازاز ہیں, کمرشل پلازاز ہیں, اس میں زو بائی سائیکل شیئرنگ ہے,
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو کسی بی آر ٹی میں نظر نہیں آئے گی, کسی میٹرو میں نہیں نظر آئے گی. اسی وجہ سے ایشیا کی واحد بی آر ٹی ہے یہ جس کو یہ ایوارڈ ملا, اور دنیا کے 7 ممالک میں اب پاکستان کا بھی شمار ہوا جس میں یہ انٹرنیشنل بی آر ٹی اسٹینڈرڈ کمیٹی کو گولڈ سروس ایوارڈ جو پشاور کی بی آر ٹی کو ملا. زبردست. اچھا یہ بتائیں کامران, یہ تو چلیں بات ہو گئی, اب ذرا چونکہ اب سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا لانگ مارچ لانے والی ہے, اس کی آمد ہے, تو کس طرح سے اس سارے چیلنج کو دیکھتے ہیں؟ ویسے تو فضل الرحمان صاحب کو جو ایک بڑی زبردست وکٹری حاصل ہوئی تھی آپ لوگوں پر, جو پشاور میں آپ کے گڑھ میں انہوں نے لوکل باڈیز الیکشن میں آپ کو ہرایا, ابھی اس کو تقریباً وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے کہ ڈی آئی خان میں وہ اپنے ہی حلقے میں جو ہے ان کی سیٹ بھی جاتی رہی, حال ہی میں جو ہم نے دیکھا انتخابات ہوئے. لیکن اب ایک طرف ساری کی ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں اور ایک اکیلی تنہا آپ کی پی ٹی آئی ہے, تو کیا آپ لوگ تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے؟ اور اگر وفاق میں کوئی تھوڑا سا جوڑ توڑ خطرناک حد تک آپ کے خلاف چلا جاتا ہے تو کیا پھر آپ کے پی گورنمنٹ کو بھی ہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ملیحہ جی, آپ کے 4-5 کوسچنز آ گئے, تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ میں آپ کھول کے جواب تفصیل میں آپ کو بالکل. ہاں جی, پہلی بات, جب پشاور میں جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تو میں وہ پہلا بندہ تھا, میں نے ٹاک شو میں کہا کہ الیکشن میں بہت بڑی سطح پر irregularities ہوئی. اب وہ جب میں نے کہہ دیا تو مجھے انتہائی درجے کی, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, مجھے بہت گالیاں سننے کو ملی. لوگوں نے کہا کہ آپ بھی وہی سیاست کر رہے ہیں کہ جب ہار گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے ضابطگی ہوئی, دھاندلی ہوئی. لیکن ابھی آپ دیکھ لینا, یہ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے ریجنل الیکشن کمشنر کو ٹرانسفر کر دیا. اس کے علاوہ اگر آپ کو میں پشاور کے الیکشن کی بات کروں, 23,000 ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹس ہیں, اور ہمارا لیڈ جو ان کے ساتھ ہے وہ 11,000 کا ہے. 23,000 ووٹ جو ہے وہ کیسے ریجیکٹ ہو گئے؟ اب اس کے اوپر میں آپ کے توسط سے, میں آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن, میں جسارت نہیں کر سکتا کہ میں ان کے اوپر بات کروں, لیکن ہر شہری کا یہ سوال بنتا ہے کہ اگر اس کے مینڈیٹ کو تحفظ نہیں ہے, اس کے ووٹ کو تحفظ نہیں ہے, تو سوال تو بنتا ہے کہ کیسے 23,000 ووٹس ریجیکٹ ہو گئے. ہم الیکشن ٹریبونل میں جا رہے ہیں, ہم نے بارہا فورمز پہ کہا ہے ریجیکٹڈ ووٹس آپ کے بہت زیادہ, آپ کی پولنگ اسٹیشن کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو مینجمنٹ ہے وہ کویسچنیبل ہے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, یہ ضروری ہے. سیفن کے ساتھ میں نے اس کے اوپر بات کی تھی. آپ کے فارم 17 جو ووٹر کاؤنٹ ہے اس کے اوپر پورے پشاور میں ایک بھی پولنگ ایجنٹ کا سائن نہیں ہے. آپ کے قانون میں ہے کہ فارم 17 جس وقت ایشو کریں گے اس وقت پولنگ ایجنٹ کی یا آبزرور کی سائن ہونا ضروری ہے. ایک بھی فارم 17 کے اوپر نہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کے سائن ہیں, نہ دیگر پارٹیوں کے سائن ہیں. بالکل. لیکن ہم نے کہا کہ ہم ان ساری چیزوں کو پبلک کریں گے, یقینی طور پر یہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے آئینی ادارے کو کرٹیسائز کریں, بلکہ ہم جو بارہا وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے, وہ اب وقت کی ضرورت بن گئی ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب آئیں گی تو عوام کو جو ووٹ کا حق ہے, عوام کو حق رائے دہی ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کریں, وہ نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات آپ کو میں پشاور کے الیکشن کی یہ بتا دینا چاہتا ہوں, اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا. ہم بہت جلدی اس کے اوپر انشاءاللہ میڈیا میں ضرور جائیں گے. ہمارے پاس ساری فیکٹس اور فگرز جو ہے وہ آ رہی ہیں. فارم 18, فارم 19, فارم 2021 ابھی تک کوئی بھی کنسولیڈیٹڈ ریزلٹس آپ کے نہیں آ رہے. فارم 17 اور 18 میں ڈسکریپنسی ہے, فارم 17 اور 19 میں ڈسکریپنسیز ہیں. اس حد تک آپ کا مس مینج الیکشن. یہ تو آپ کا کیس سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ یہ جو irregularities آپ کے کنونشنل الیکٹورل نظام میں ہیں ان سے جان چھڑائی جا سکے. اس کا تو چلیں جب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے, لیکن پی ڈی ایم والے سوال کا ذرا آپ مجھے بتائیں کہ وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, تو جو پشاور میں الیکشن ہوا اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو دیگر اضلاع میں الیکشن کی بات کی, تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ ہم نے ڈی آئی خان میں جو ہے وہ اپنا بدلہ تو چکا دیا ہے, لیکن ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پشاور الیکشنز کو تھوڑا سا فورینزیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے, بلکہ بہت زیادہ فورینزیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اوپر ہم اپنے فیڈرل لا منسٹر کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں, قانونی پہلو بھی اس کے ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی پی ڈی ایم کے حوالے سے, تو اس پہ تو میں آپ کو بڑا کلیئرلی ایک بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ خنجر چلے گا نہ شمشیر, ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, ان سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اپنے مقاصد کو این آر او مانگنے کے لیے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں.
انہوں نے آخری سال میں چونکہ اب اگلے سال میں انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور ہمارے پاس اتنا کچھ ہے الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے اتنا ڈیلیور کر دیا. اکنامک فرنٹ پہ آپ دیکھ لیں, کووڈ میں اینٹی کووڈ جو پاکستان کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی, گورننس میں جو آپ کی بہتری آ رہی ہے, آپ کی دیگر انڈیکیٹرز کو آپ دیکھ لیں. کووڈ میں تو ہوئی ہے, کووڈ والی چیز تو بالکل بڑی اچھے سے ڈیل کی آپ نے اور ماشاءاللہ پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی, لیکن اکانومی کو صحیح مینج آپ نے کیسے کیا ہے یہ تھوڑا سا بتائیں. لوگ تو مہنگائی کی وجہ سے رو رہے ہیں اور جو پی ڈی ایم کے ساتھ نہ نکلے وہ مہنگائی کے احتجاج میں ان کے ساتھ نکل آئیں گے. دیکھیں مہنگائی اور اکنامک انڈیکیٹرز اگر آپ صرف اس سال کو دیکھ لیں تو آپ کا جی ڈی پی پر کیپٹا 5.4% سے ایکسیڈ کر گیا ہے. لاسٹ ایئر آپ کا 3.4% سے ایکسیڈ کر گیا تھا جی ڈی پی پر کیپٹا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب ہم 2018 میں آئے تو $20 ارب سے زیادہ تھا, وہ آپ کا کم ہوا ہے. اب جو مہنگائی کی بات ہے وہ تو پاکستان کی اکانومی فلی ڈیپینڈنٹ ہے. وزیر اعظم صاحب ایگریکلچر ریفارمز لے کر آئے, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہتر ہوئی, اس وجہ سے آپ کا جی ڈی پی تو بہتر ہوا, لیکن آپ کی اگر اکانومی امپورٹ ڈریون ہے, اگر آپ کی ساری چیزیں جو ہے وہ باہر سے درآمد ہوتی تو آپ کو تو باہر کے ٹرینڈز کے ساتھ جانا پڑے گا. اگر آپ آئل کو دیکھ لیں, فیول پرائسز کو دیکھ لیں, اگر آپ دیگر جو آپ کی را مٹیریل جو امپورٹ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے دنیا کے ٹرینڈ کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا. تو دنیا بھر میں جو مہنگائی ہے, میں ابھی باہر سے آیا ہوں, وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں, ویسٹرن ڈیموکریسیز میں لوگ رو رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی. وہاں پہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ممالک ہیں کہ 130% آپ کی جو مہنگائی ہے وہ 130% انپریسیڈنٹڈ. بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ 2008 میں جو اکنامک ریسیشن آیا تھا اس سے بڑی اکنامک ریسیشن اب یہ ادھر آ گئی ہے. تو مہنگائی کا ایک گلوبل ایشو ہے, لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اس پہ بہت زیادہ, یعنی اگر آپ صرف فیول پرائسز کو دیکھ لیں تو ہم نے اپنی جو ٹیکسیشن ہے یا فیڈرل لیویز ہے یا فیڈرل ٹیکسز ہیں وہ زیرو کر دیے تاکہ اس کا بوجھ عوام تک. پیٹرول پہ بھی ہم نے دیکھا, بالکل پیٹرول پہ بھی 1%, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو آپ کا لوکل جسے مافیا کہتے ہیں عمران خان صاحب, اور یہ اس سے چھوٹا لفظ کوئی ہو نہیں سکتا ان لوگوں کے لیے جو کارٹلز کے کارٹلز ہیں, جس مرضی آپ بزنس کو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں یوں کارٹلز بنے ہوئے ہیں جو نہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, جو نہ اپنے مفادات. ابھی آپ دیکھیں یہ منافع میں کس قدر اضافہ ہوا, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو, کتنے ہی بزنسز ہیں, ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آنے دیتے. تو وہ آپ کی حکومت کس طرح سے غریب آدمی جو تنخواہ دار ہے سیٹ سے اس تک آپ کیسے منافع منتقل کروائیں گے؟ لیکن وزیر اعظم صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں, کہتے آ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات تک دو کرتی ہے, جو کہ ایک فیلڈ ماڈل ہے. اب آپ 3-3.5 سال میں 70 سال کا گورننس ماڈل جو ہے وہ ٹرانسفارم نہیں کر سکتے. آپ کو میجر اوور ہال کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی فنکشنریز کو بہتر ڈیلیور کرنے کے لیے جو پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب کا یہ رہا ہے کہ رول آف لا کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں جو ادارے ہیں, جو لوگ ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے نہ ہو بلکہ عوام کی انٹرسٹ کے لیے. تو اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑی اوور ہال ہو رہی ہے. ایک پرفارمنس میکنزم آ گیا ہے. آفیسرز کو جو ہے وہ سفارشی کلچر سے نکال کر ان کو پرفارمنس میکنزم جو ان کی پرفارمنس ایویلویشن ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے اوور دا پیریڈ, اور سول سروس ریفارم جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے وزیر اعظم صاحب کی. میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر ان ساری چیزوں کو پڑھتا رہتا ہوں. یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. بھٹو کے دور سے لے کر اب تک یہ نہیں ہوا. بھٹو کے دور میں ایک ایفرٹ کی گئی لیکن وہ بھی ناکام ہوئی. وزیر اعظم عمران خان کے دور میں وہ ہو رہی ہے, وہ ہو چکی ہے. اس کے دور رس نتائج آئیں گے انشاءاللہ جو آپ کے سول سرونٹس لیکن جی ہاں جی. اور آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کامران بگش صاحب, اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس بس 2 منٹ ہی بچے ہیں, کوئک جواب دیجئے گا. نو کانفیڈنس موشن اگر عمران خان صاحب کے خلاف ٹیبل کرنے پہ کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن, اگر آپس میں کنسنسس بلڈ کر لیتے ہیں آپ کے خلاف, تو آپ کتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ وفاق میں آپ کی حکومت بچ رہی ہے؟ ہماری حکومت بچے گی انشاءاللہ. یہ ٹرم ہم پوری کریں گے, اس کے بعد بھی ہماری ٹرم ہے 2023 سے 28 تک وزیر اعظم صاحب ہی لیڈ کریں گے انشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوئی تو میں بطور پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی بقا اور پاکستان تحریک انصاف کی ایگزسٹنس جو ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور میرے خیال سے اتنا بڑا کیوس جو ہے وہ نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا
نہ کسی اور کے لیے اچھا ہوگا. یہ ایک کلیئر ورڈکٹ ہے. میں ملیحہ آخری بات آپ کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو یہ ایک انفارچونیٹ ایپیسوڈ ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں مراد سعید کے خلاف ایک جو کیمپین چلی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. مراد سعید نوجوانوں کی امید ہے, نوجوان لیڈر ہے, لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے, وہ نوجوانوں کی نمائندگی کرتا ہے. اور یہ جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں ان کو ینگ لوگ جو ہے وہ باتیں نہیں ہیں. کبھی میرے خلاف کیمپین شروع کر دیتے ہیں, کبھی مراد سعید کے خلاف, یہ کبھی فاروق حبیب کے خلاف. انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے اور پاکستان کی یوتھ کامیاب ہوگی, وزیر اعظم عمران خان کامیاب. بالکل کامران بنگش صاحب, آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, مراد سے کوئی سیاسی طور پر اتفاق کر سکتا ہے, اختلاف کر سکتا ہے, کوئی انہیں ذاتی طور پر پسند یا ناپسند تو کر سکتا ہے, یہ تو سب کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو پسند ناپسند کریں, لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں کہ وہ اسکرین پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کا ایک قیمتی وقت لیتے ہوئے, اور جہاں پر ہماری آڈینس میں بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, وہاں پر ایسی زومانی گھٹیا گفتگو انسان کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کے بارے میں کرے, کجا کہ کوئی وزیر ہو, کوئی مشیر ہو, کوئی کچھ بھی ہو, تو یہ چیز اسٹرکٹلی ناقابل برداشت ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات پر کہ اس پر باقاعدہ پیمرا نے بھی ایک ایکشن لیا, ایک سٹینڈ لیا جو لینا بنتا بھی ہے. آج آپ کسی بھی, forget about مراد سعید, نہ بھی ہوں, کوئی اور ہو جائیں, اگر آپ ایک شخص کی یوں تذلیل ٹی وی سکرین پر ہونے دیں گے تو کل کو پھر جس کا جی چاہے گا, منہ میں جو آئے گا, وہ غلط سلط آل فال کسی کے حوالے سے بھی بک سکتا ہے, اور اس سے اور کچھ نہیں. تو پاکستان کی جو معاشرتی ہماری اقدار ہیں, جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں, مورل ویلیوز ہیں ہماری سوسائٹی کی, وہ زمین بوس ہو جائیں گی. سو یہ ایک سٹینڈ ایسا ہے جو ہمیں irrespective of whoever is being targeted, ہمیں اس چیز پر ساتھ دینا چاہیے کہ غلیظ اور گھٹیا زبان کا استعمال نہ کیا جائے. یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا قانونی نقطوں پر غور کریں گے. کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ قانونی نقطے ہیں جن پر آج کی بحث جو ہے وہ بہت ہی ریلیونٹ ہے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, اور یہ کہ حکومت کو کون کون سے جائیگینٹک چیلنجز نبرد آزما جن سے ہونا پڑے گا آگے حکومت کو آنے والے دنوں میں, کیونکہ پی ڈی ایم تو متحد ہو کر عمران خان کو گرانے کے لیے بائی ہک اور بائی کروک بالکل تیار ہے, اور مارچ میں کچھ اور ہو نہ ہو وہ ایک بڑا ہنگامہ ضرور کریں گے. سو عمران خان صاحب کس حد تک ان چیلنجز سے مقابلہ کر سکیں گے؟ گیس کی قیمتوں میں بھی اب اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پچھلے سال اس فیصلے کو مؤخر کیا گیا تھا, انفیکٹ 1.5 سال سے اس فیصلے کو مؤخر کیا جا رہا تھا, لیکن اب یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے. ظاہر ہے آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہیں جن پر ہمیں پورے اترنا ہے. اب کا یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ اس ڈسکشن کے حوالے سے بھی بہت ریلیونٹ ہے, اور کچھ ہم لا فیئر کی بات کریں گے کہ یہ جو آئے دن انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے خلاف بے پر کی اڑاتا ہے, اور اس کو سب سے پہلے انسٹیگیٹ کرنے والا, انیشیٹ کرنے والا, پیڈل کرنے والا بھارتی میڈیا ہوتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا, نہیں رہے گا, وائٹ لسٹ میں آ سکتا ہے یا نہیں, جب بھی ایسا کوئی فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے پلانری, جب بھی ہمارا کوئی نیا میٹنگ آتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا نت نئے پروپیگنڈا کے ساتھ سامنے آتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹ اور پاکستان کے بھی بہت مایہ ناز ماہر قانون جناب حسن اسلم شاد صاحب. ان کی زیادہ جو ہے بیسک ڈیفینیشن اگر کی جائے تو وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. سو حسن اسلم شاد صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بغیر کسی تاخیر کے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی اے این آئی نے ریسنٹلی یہ جو بے پر کی اڑائی کہ پاکستان کو تو بلیک لسٹ کیا جانے والا ہے, اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے بھی کچھ صحافیوں نے اس خبر پر خوب تجزیے کیے. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق تو دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو ایسی بے پر کی کیوں اڑائی گئی؟ تھینک یو ویری مچ شو میں مجھے لینے کا. سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. پاکستان سیٹف کی گرے لسٹ میں آیا تھا 2018 جون میں, اور اس کے بعد سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پاکستان کے اوپر کرٹیسزم بھی کرتا رہا ہے. پاکستان کی سیٹف کی جو کمپلائنس ہے اس کے اوپر بھی کافی باتیں ہوتی رہی ہیں,
اور جب بھی پاکستان کی جو فیٹف کی گرے لسٹ کا جو سٹیٹس ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس ٹائم کے اوپر انڈین میڈیا سے اس قسم کی جو ہے خبریں بہت ہی نارمل ہیں, ہمیشہ نظر آتی ہیں. اس دفعہ بھی جو خبر آئی ہے یہ اسی تناظر میں ہے اور یہ بالکل سرپرائزنگ نہیں ہے. میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے اور میں نے اس کے بارے میں اور شوز میں بھی بات کی ہے, اور مجھے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا پاکستان بلیک لسٹ میں جا سکتا ہے فیٹف کی. بلیک لسٹ میں اگر پاکستان جاتا تو اس کا نقصان بہت شدید ہے پاکستان کی اکانومی کو, لیکن میں نے یہی وہاں بھی ایکسپلین کیا کہ پاکستان کا بلیک لسٹ میں جانے کا چانس جو ہے وہ تقریباً 0 ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں جائے. اور یہ جو ساری کی ساری نیوز آ رہی ہے یہ بیسیکلی پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے آ رہی ہے, جیسے کہ پہلے بھی انڈین میڈیا کر چکا ہے. افغانستان میں جو طالبان کا ٹیک اوور ہے اس کے کانٹیکس میں وہ چاہتے ہیں پاکستان پہ ایڈ کیا جائے پریشر. اس کے علاوہ چائنا امریکہ کی جو آپ کو پتہ ہے ایک سرد جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ پاکستان پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو انٹرنیشنل اینگل ہے, دوسرا اس کا ڈومیسٹک اینگل ہے, اور انڈیا کی طرف سے اگر پاکستان کے اوپر یہ ایسی خبریں چلائی جائیں تو سمجھ آتا ہے کیونکہ ہم دشمن ممالک ہیں. لیکن جو ایک بہت ہی بدقسمتی کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے میڈیا ہے, ہمارے اپنے ملک کا میڈیا, وہ اس کو بغض عمران کے اندر جو ہے وہ اس کو پاکستان کے خلاف یوز کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو آپ کے پرومیننٹ اینکرز ہیں جن کو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا عمران خان سے ان کے پرابلمز ہیں, تو اس کو پاکستان عمران خان کا فیلئر شو کرنے کے لیے وہ اس کو ایونچولی پاکستان کا فیلئر جو ہے شو کر کے بیان کرتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے صرف عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوتا, اس سے نقصان ہوتا ہے پاکستان کو. اور شاید کہ دنیا کے ہم یا تو واحد ملک ہیں یا چند ان ممالک میں سے ہوں گے جہاں پہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے اندر کے لوگ ہیں. یہ سب سے بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. صحیح, بالکل صحیح بات ہے. اچھا, لیکن اب حسن اسلم شاد صاحب یہ تو اب ایک ریپیٹیٹیولی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہی جا رہا ہے, باقاعدہ ایک یہ پیٹرن بن گیا ہے, ایک سائیکل بن گیا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا, پاکستان کا ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جب سٹیٹس کا ڈیسیجن ہونا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے بھی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ بھارتی میڈیا اس سے پہلے کوئی فیک نیوز چلاتا ہے, پھر اس کو آہستہ آہستہ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پکڑتے ہیں, پھر پاکستان کے بھی کچھ صحافی صرف عمران خان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس سارے چکر میں آ جاتے ہیں, اور بعد ازاں پھر ظاہر ہے کہ وہ جب چیز ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ان کو بھی بھول جاتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کوئی ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ تو بات پیٹرن سیٹ ہو چکا ہے, اسٹیبلش ہو چکا ہے. اب ہاؤ ڈو وی بریک دس پیٹرن؟ اصل مسئلہ تو پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پیٹرن کو توڑا جائے. تو ہمارے پاس کون کون سے ایسے قانونی طریقہ کار ہیں کہ ہم اس پیٹرن کو توڑ سکیں جو پاکستان کے لیے اب باقاعدہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے؟ جی مریا, دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کو جو ہے الاؤ کرتا ہے سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن. یہ بہت کامن چیز ہے کامن لا کنٹریز میں, جو کہ پاکستان بھی ایک کامن لا جورسڈکشن ہے. یہاں پہ فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کا لوگوں کو حق دیا گیا ہے, لیکن اس کو کوالیفائی کیا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز انڈر دا لا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز کیا ہیں. جب آپ ریاست کے اداروں پہ یا ریاست کے اوپر آپ ایسی من گھڑت کہانیاں بنائیں, یا آپ ایک فورن میڈیا کا جو نیریٹو ہے اگر آپ اس کو وداؤٹ ویریفائی کیے آپ اس کو ملک کے اندر جو ہے یوز کریں, تو اس میں ڈیفینیٹلی لیگل کانسیکوینسز ہونے چاہیے. ابھی تک ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تھرو ایسے لوگوں کو جو کہ پاکستان کے خلاف من گھڑت کہانیاں یا من گھڑت قصے یا ایسی فیک نیوز چلاتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس میں ایک بہت اچھی اگزامپل ہمارے پاس ہے سنگاپور کی. سنگاپور کے اندر ریسنٹلی ایک قانون پاس کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کو پروپیگیٹ کریں گے میڈیا ہاؤسز, ان کی ایک لائبلٹی ہوگی. دیکھیں سنگاپور جو ہے وہ ایک کاسموپولیٹن جو ہے ایک شہر ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے, وہاں پہ ان کے ملٹی بلین ڈالر جو ہے ان کی ٹریڈ کا ایک پورا سلسلہ ہے. اگر وہ بھی اس طرح کا قانون بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایسے ممالک میں قانون نہیں ہوتا جو کہ تھرڈ ورلڈ ہوتے ہیں یا وہاں پہ اتھارٹیرین سسٹم ہوتا ہے. آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر جہاں پہ لوگوں کا اظہار رائے جو ہے اور فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن ہے اس کو بیلنس آؤٹ کیا جائے. پاکستان میں انفارچونیٹلی بالکل ایک جنگل کا قانون ہے. یہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے جہاں پہ لوگ جو منہ میں آتا ہے انسان بول دیتا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے سامنے وہ ایک ایگزامپل تھی یہ محسن بیگ صاحب کا جو ایک شو تھا اس کے اندر جو ہوا, اس کے بعد
یہ ہمارے ملک میں تو ہر روز یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب یہاں پہ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اٹ ریئلی از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ, کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے یا ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ تو ایک خبر لاتا ہے پاکستان کے اوپر اور کہتا ہے جی پاکستان بلیک لسٹ ہونے والا ہے, اس کے بعد تو انہیں آگے کچھ کرنا پڑتا ہی نہیں ہے. تو پاکستان کے ماشاءاللہ جو نیوز اینکرز ہیں, میڈیا پرسنز ہیں, وہ اس کو اٹھا کے ان کا سارا کام جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اگر انہوں نے 5% یا 1% کیا ہوتا ہے, اس کو 99% جو ہے ہماری میڈیا کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں قانون لانا پڑے گا, ہمیں پینلٹی جو ہے وہ بنانی پڑے گی, ہمیں بتانا پڑے گا کہ ریزنیبل ریسٹرکشنز کیا ہیں. آپ کا ملک جو ہے وہ ایک آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. اگر ملک کے خلاف باتیں ہوں گی, ملک کے خلاف جو ہے فیک نیوز ہوگی, تو یہ تو ہمارے لیے یہ تو ہمارا سروائیول جو ہے یہ ایٹ سٹیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے میرے خیال میں گورنمنٹ کو جو ہے اب ایک قانون کی طرف جانا چاہیے. اس میں آپ پورا جو ایک سوسائٹی ہے آپ کی, اس کے اندر سے آپ کو کنسنسس بلڈنگ کرنی چاہیے. منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اس آئیڈیا کو فلوٹ کریں. ایک قانون بنا کے, ڈرافٹ بنا کے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرانے سے بہتر یہ ہوگا کہ اس میں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کا ویوز جو ہیں آپ اس کے اندر لیں, تاکہ کل کو جب یہ قانون بن جائے تو کوئی یہ آ کے نہ کہے کہ جی دیکھیں آپ نے ہم سے تو ویوز لیا. آپ اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ اپنے ویوز دو, تو وہ ظاہر ہے وہ یہ آ کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم پاکستان کے خلاف جو ہے خبریں چھاپیں گے اور اس کو آپ کوشچن نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ہے کنسنسس اورینٹڈ ایک پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کریں اور اب یہ قانون بنا دیں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ پاکستان کو ملیحہ بہت نقصان پہنچاتی ہیں. ہمارے لیے یہ چیزیں ہمارا اب لٹرلی ہمارا سروائیول جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا حسن اسلم شاد صاحب. یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو کہ آپ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مثال دی. میں بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتاؤں گی کہ سنگاپور نے یہ ڈس انفارمیشن کیمپینز وغیرہ کے اعتبار ان کے خلاف تو جو قانون سازی کی سو کی, انہوں نے ایک اور بڑا زبردست قانون پاس کیا جو اگر پاکستان بھی پاس کر لے تو بہت حد تک پاکستان میں کرپشن بھی ختم ہو سکتی ہے اور بہت حد تک پاکستان کا نظام بھی ایفیشینٹ ہو سکتا ہے. کیسے, یہ ڈسکس کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی حسن اسلم شاد صاحب سے, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو FATF میں پاکستان کا کیا سٹیٹس ہوگا, آئندہ آنے والی میٹنگ کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے. بھارت نے ابھی سے ہی پاکستان کے خلاف بے پر کی اڑانا شروع کر دی اور یہ کوئی نئی بات نہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جب کچھ صحافی مل کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر FATF پر پاکستان کا آگے کیا بنے گا اس حوالے سے عمران خان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو اس میں الٹا نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. نواز شریف ہو, عمران خان ہو, زرداری ہو, فضل الرحمان ہو, کوئی بھی ہو, بات تو پاکستان کی ہے. سو ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ کو مقدم رکھنا ہوگا. حسن اسلم شاد صاحب, آپ گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے, آپ نے کہا کہ کچھ ایسے قوانین لانے کی ضرورت ہے اور اس پہ آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے ان سب لوگوں کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو, کہ اس ڈس انفارمیشن کیمپین سے جان چھڑائی جائے جو ہر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے شروع ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے جو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹ ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی ریسنٹلی کوشش کی کہ وہ پاکستان کے میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دیں کہ جس میں ڈیجیٹل میڈیا کو بھی ایک طرح سے ریگولیٹ کیا جائے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ انونیمٹی کے چکر میں پیپل گیٹ اوے ود اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ انڈر دا سن. تو ہمارے بہت سے صحافیوں نے اس پر احتجاج کیا. ایک طرف وہ فیک نیوز کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں ہراس بھی کیا جاتا ہے, فیک نیوز بھی چلتی ہے ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر, جبکہ دوسری طرف جب فواد چودھری نے کہا کہ اس کو ہمیں لانی چاہیے کوئی ایسی لیجسلیشن کہ جس سے آپ سب سیکیور ہو جائیں اور میڈیا ورکرز کی تنخواہوں کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی سیکیور ہو سکے, اس پہ صحافیوں نے ہی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. آپ اس کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ملیحہ, یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایسے مافیاز ہیں, اور یہ ورڈ تو میرا خیال ہے اب ہم بہت یوز کرتے ہیں اور یوز کرنا بھی چاہیے, کیونکہ پاکستان جو بذاتے ایک بحیثیت ایک ملک کے, اس میں جو ہے صرف مافیاز کا راج ہے. ہر جگہ پہ انٹرسٹ گروپس ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو اپنی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. دیکھیں, آپ کا کام یہ بنتا ہے ریاست کے طور پہ کہ آپ ایک آئیڈیا کو فلوٹ کریں, آپ اس آئیڈیا کے جو پازیٹیوز ہیں وہ آپ معاشرے کے اندر بیان کریں, آپ سوسائٹی کے اندر جو ہے ویوز کو سولیسٹ کریں, آپ ان کو کہیں پازیٹیولی انگیج کریں, انہیں کہیں کہ اپنے آپ جو ویوز ہیں وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم ایک ڈرافٹ لیجسلیشن بنائیں. اس کے اندر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی بھی انشور کریں اور آپ اپنی جو ہے ایک ول جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر شو کریں. اس کے بعد اگر آپ کو
जो माफिया या इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो अगर आपको सेबोटाज करने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पे तो फिर आपका फर्ज बनता है एज अ रियासत, एज अ स्टेट, कि आप फिर यू पुट योर फुट डाउन, आप कहें कि जी हमने इस चीज को रोकना है, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है, और हम जिस किस्म के जियो पोलिटिकल इंटरनेशनल मसाइल में फंसे हुए हैं, इससे निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये हमारी रियासत का काम बनता है कि एक एफर्ट करे, एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे, पूरे मुल्क के अंदर एक जो आइडिया है उसको फ्लोट करे, मीडिया हाउसेस को, जर्नलिस्ट को, सबको बुलाए कि अपने व्यूज दें। लेकिन अगर ये प्रोसेस जो है सेबोटाज किया जाता है, अगर कहीं से ये शो किया जाता है कि जी हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस और व्हाटएवर, देन इट इज योर जॉब टू पुट योर फुट डाउन, यू हैव टू टेक अ कॉल। उसके बाद जो है फिर जो मर्जी हो जाए उसके रेपरकशंस को जो है वो आपको नहीं उससे डरना चाहिए। देखिए मलिया, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो दीन है, वो उसमें जो सबसे बड़ा जो हमारे दीन के अंदर जो एक फंडामेंटल टेनेट है वो है सच बोलना। अगर हमारे मुल्क के अंदर जो है एक फंडामेंटल एक आप ये कह लीजिए कि एक थॉट प्रोसेस बन चुका है कि हर चीज को आपने झूठ और फ्रॉड ही आपने बयान करना है, तो फिर तो मतलब है हम कहीं भी नहीं आगे बढ़ सकेंगे। उसमें बेशक जो है वो मलिया हाशमी हो, बेशक वो हसन असलम शाद हो, अगर हम झूठ बोलते हैं, हमारे जो अल्फाज है वो फेक हैं, हम एक झूठ की एक नैरेटिव को बयान करते हैं, देन वी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, वी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल रिगार्डलेस ऑफ हु वी आर, हमारा क्या सोशल स्टेटस है, हम कौन है। तो इसमें रियासत जो है फिर उसका काम बनता है कि वो इसको परस्यू करे। बिल्कुल ठीक हो गया। हसन असलम शाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज की गुफ्तगू सुनी, तो सारी की सारी डिबेट का क्रक्स तो यही है कि कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। ऐसे रियासतें, मुल्क, निजाम नहीं चलते कि जिसमें अमीर और ताकतवर के लिए कानून कुछ और हो, गरीब और कमजोर के लिए कानून कुछ और हो। इसका फिर नुकसान ये होता है कि गरीब और वल्नरेबल सेगमेंट समझता है कि इस मुल्क का कानून हमें तो प्रोटेक्शन देगा नहीं, तो फिर जुराइम में भी इजाफा होता है। सो अब वक्त आ चुका है कि हर शहरी अपने हिस्से के फराइज भी अपने सर अंजाम दे, अपने हुकूक रियासत से क्लेम भी करे, लेकिन वहीं पर जो हमारा एलीट क्लास है, जो हमारा पावरफुल रिच तबका है, जो खास तौर पे मुख्तदिर तबका है, जो हर 5 साल बाद इक्तदार में आते हैं, भेस बदलकर, चेहरे बदलकर, पार्टीज बदलकर, उनको भी अब सोचना होगा कि आपने अपनी हद तक तो जितनी लूट मार आप में से अक्सरियत ने कर ली सो कर ली, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप अपने बच्चों के लिए कैसा मुल्क छोड़ के जाएंगे? क्या पता, किस्मत का तो पता नहीं होता। जरूरी तो नहीं कि आपके बच्चे यकीनन इंग्लैंड या अमेरिका में ही जाकर जिंदगी गुजारेंगे, किसी को इस मुल्क में भी रहना पड़ सकता है। सो सिंगापुर की जाते जाते आपको बताती चलूं कि उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स की और अपने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें इतनी अच्छी कर दी कि जिससे उन्होंने करप्शन का रोकथाम किया और अपने ब्यूरोक्रेटिक ग्लिचेस दूर किए। जो लेंथी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स थे उनको उन्होंने उसका खात्मा किया ताकि जल्दी जल्दी स्विफ्टली काम हो सके, और जिसका सिंगापुर को बहुत फायदा हुआ। पाकिस्तान को भी इसी सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपसे कल इंशाल्लाह फिर रात 8 बजे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।